पंजाबी च कहंदे ने कि इस्लाम दे विच ते औरत दी आवाज़ दा भी पर्दा वा। ये पंजाबी में जुमला सुनने को मिलता है, लेकिन सही बात यह है कि औरत की आवाज़ का पर्दा किताब व सुन्नत की तालीमात में नहीं है। अगर हम किताबुल्लाह का जायज़ा लेते हैं तो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, इनित्तक़ैतुन्ना, कि अगर तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, यानी या सादा लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का शर्म व हया करो, उनका पास और लिहाज करो, तो हम आपको हुक्म देते हैं कि फ़ा ला तख़ज़अन बिलक़ौल, कि तुम मर्दों से बात करते हुए लचकदार, नरम व नाजुक, नुज़हत वाला, नज़ाकत वाला लहजा इख्तियार ना करो। यानी यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्दों से बात करने को मना नहीं फरमाया कि औरत की आवाज़ का पर्दा है, लिहाजा औरत जो है मर्द से बात नहीं कर सकती। बात करने से मना नहीं फरमाया, बल्कि मना किस बात से फरमाया है कि तुमने बात और कलाम करते हुए लहजा नरम नहीं रखना, यानी प्यार से और मस्के लगा लगा कर बात करना, ये जो है तुम्हारे लिए रवा और जायज़ नहीं है। इससे आपने अपने आप को बचाना है। सीधी सीधी बात करनी है, मस्के लगाने की क्या ज़रूरत है, नज़ाकत से बात करने की क्या ज़रूरत है। इसकी वजह क्या है? नज़ाकत से बात करने का फिर नतीजा क्या होगा? फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, फरमाया कि वो शख्स फिर तुम्हारी तरफ तमा करेगा, तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, तुम्हारी तरफ वो फिर कदम उठाएगा दोस्ती और यारी का, कि फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में मरज़ होगा, यानी गुनाह होगा, गुनाह का मरज़ होगा, वो फिर तुम्हारी इस नज़ाकत और नुज़हत और मस्के लगाकर बात करने की वजह से वो तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, तुम्हारी तरफ यारी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। तो इसलिए तुमने नज़ाकत और नुज़हत और मस्के लगाकर लोगों से बात नहीं करनी। वैसे कर सकती हैं, जैसा कि आगे भी फरमाया, वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, हाँ बात करो मर्दों के साथ लेकिन मारूफ तरीके से, यानी एक आम अंदाज के अंदर बात करो, उसमें लहजे के अंदर इतनी लताफत ना हो, लहजे के अंदर नुज़हत व नज़ाकत ना हो, लहजे में मस्के लगाने का पन वो ज़ाहिर ना हो, मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करना, ये चीज़ ना पाई जाए। तो फरमाया कि आप मर्दों के साथ बात कर सकती हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो इसलिए इस आयत मुबारक से क्या साबित हुआ कि औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं है, औरत के लहजे का पर्दा है, औरत के मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने का पर्दा है, औरत के मस्के लगा लगा कर बातें करने का पर्दा है, औरत के नुज़हत व नज़ाकत के साथ बोलने का पर्दा है, वैसे उसकी आवाज़ का पर्दा नहीं है। इसी तौर पर दूसरा मकाम है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53, उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, व इदा सअलतुमुहुन्ना, और जब वो उनसे सवाल करें, यानी औरतों से, मताअन, किसी भी शय का, सामान का, तो फस्अलूहुन्ना, वो सवाल कर सकते हैं, यानी मर्द हज़रात औरतों से सवाल कर सकते हैं, लेकिन मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से, हिजाब के पीछे से। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जब मर्दों ने औरतों से किसी भी शय का मुतालबा करना है कि फ़लाँ शय दे दो, तो आगे से उसने आगे से जवाब भी तो देना ना औरत ने, कि वो शय है या नहीं, या मैं ला कर देती हूँ, मैं अभी थोड़ी देर ठहरो, किसी न किस्म की बात तो करेगी ना। तो अब ये जो औरत का बात करना है, कुरान पाक गोया कि इसकी इजाज़त दे रहा है। तो इससे भी पता चला कि औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं है, उसके लहजे का पर्दा है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो इससे भी ये साबित हुआ कि मर्द औरत के साथ बात कर सकता है, और औरत जो है वो मर्द के साथ बात कर सकती है ज़रूरत के तहत, तो इसकी किसी किस्म की मुमानअत नहीं है। आगे हम अहादीस मुबारका को भी जिक्र करेंगे, और इससे पहले अगर हम किताबुल्लाह की एक और जो मकाम और जगह है उसका हम जायज़ा लें, तो उसमें भी मर्द का औरत के साथ बात करना और औरत का मर्द के साथ बात करना, इसका हमें सबूत मिलता है, और उस पर किसी किस्म की कदगन शरीयत के अंदर मौजूद हमें दिखाई नहीं देती। ये सूरह नमल है। सूरह नमल में आयत नंबर 41 से लेकर 44 तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस की गुफ्तगू यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर एक मर्द औरत के साथ और औरत जो है मर्द के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं,
تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ملکہ بلقیس کی آواز کا سننا یا اس کا بات کرنا وہ مناسب نہیں تھا یا نہیں کرنی چاہیے تھی، عورت کا پردہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرد جو ہے وہ عورت کی آواز سن سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ یہ آپ اگر سورہ نمل کی آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک دیکھیں تو یہاں پر ہمیں صاف طور پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پر فلما جاءت، جب وہ آئی ملکہ بلقیس، قیلا، کہا گیا اس سے، اہٰذا عرشک، کہ یہ تیرا ہی تخت ہے؟ تو آگے سے وہ کہتی ہے قالت، اس نے کہا کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ اس کی شکل و حیت حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبدیل کروا دی تھی۔ اور پھر اس نے یہ بھی بات کرتے ہوئے کہا ایک مرد سے کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، کہ مجھے اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا اور میں اسی وجہ سے فرما بردار ہو گئی تھی۔ اب یہ اس کی دو گفتگو کے گویا کہ حصے یہاں پر قرآن پاک نے نقل کیے، اور پھر اس سے آگے جائیں تو پھر آگے آتا ہے قیل لہا ادخلی الصرح، اس یعنی مرد نے ان سے کہا، یعنی ملکہ بلقیس سے بات کرتے ہوئے کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ تو آگے آتا ہے فلما رأتہ، جب اس نے دیکھا، حسبتہ، گمان کیا، لجا، یعنی وہ فرش اس قسم کا بنایا ہوا تھا نرم و ملائم اور شیشے کا، کہ وہاں پر جو ہے اسے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نا لگتا ہے کہ کوئی تالاب ہے پانی کا۔ تو وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو اس نے نا اپنے شلوار کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا تاکہ میرے جو شلوار ہے، کپڑے ہیں، وہ اس میں بھیگے نہ پانی کے اندر۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس موقع پر قال انہ صرح ممرد من قواریر، تو اس موقع پر اس مرد نے کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے، کہ یہ تو ایک ملائم سا ہم نے فرش بنایا ہے شیشے کا، یہ جو آپ کو فرش دکھائی دے رہا ہے یہ تالاب نہیں ہے۔ تو یہاں پر مرد عورت کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ پھر اس نے آگے سے کہا، قالت، کہنے لگی، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اسلام لائی سلیمان پیغمبر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو کہ کائنات کا پروردگار ہے۔ تو یہ دو تین مقامات یہاں پر میں نے واضح کیے کہ عورت مرد سے بات کر رہی ہے اور مرد جو ہے عورت سے بات کر رہا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ آپس میں ضرورت پڑنے پر بات کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، صرف لہجے کی نزہت و نزاکت کا پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3883، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کبھی صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کو حدیث قط، حدیث پاک کے معاملے میں کبھی بھی کوئی مشکل درپیش ہوئی، کوئی اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حدیث پاک کا کیا مطلب ہے، تو کہتے ہیں کہ فسألنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم سوال کیا کرتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی مرد حضرات ہیں اور ادھر عورت، نبی پاک کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو الا وجدنا عندها منہ علما، تو ہم اس حدیث پاک کی تعبیر و تشریح اور اس کی وضاحت و صراحت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جانکاری حضرت عائشہ سے پا لیا کرتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا۔ تو اب یہاں پر وہ آتے تھے اور حدیث پاک پیش کرتے تھے، ہمیں اس حدیث پاک کی سمجھ نہیں آ رہی، حضرت عائشہ اس حدیث پاک کا اشکال سن کر ان کو پھر جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی مرد اور عورت کی آپس میں ضرورت کے موقع پر بات کرنا ثابت ہے، کسی قسم کی یہاں پر پابندی نہیں ہے۔ اسی طور پر حضرت موسیٰ بن طلحہ وہ فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی 3884 نمبر روایت ہے، فرمایا کہ ما رأیت احدا افصح من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والا نہیں پایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ بن طلحہ ایک مرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ کی آواز کو سنا ہوگا، تبھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کسی کو نہیں پایا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ اصل پردہ کس چیز کا ہے؟ پردہ ہے اس کی آواز کا جو لہجہ ہے، اس میں نزہت نہ ہو، اس میں نزاکت نہ ہو، اس میں مسکے لگانے کا پن نہ ہو، اس میں مسکراہٹ اور تبسم کی آمیزش نہ ہو۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کا پردہ ہے، لیکن جو عام بات کرنا ہے اس کا پردہ نہیں، بلکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اسلام چے عورت دی آواز دا بھی پردہ وا، یہ بات غلط ہے۔ ہاں، نزہت و نزاکت کے ساتھ
اور مسکے لگا کر بات کرنا، اس کا شریعت جو ہے اس سے منع کرتی ہے اور اس کا پردہ شریعت بتاتی ہے۔ جیسے کہا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اس پر پابندی ہے کہ آپ نے لہجہ نرم کر کے بات نہیں کرنی، سمپل سادہ اسٹریٹ جو بات سیدھی سیدھی ہے وہ آپ نے مرد کے ساتھ ضرورت پڑے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، وہاں سے اپنے تمام تر نظریات و عقائد و اعمال اور مسائل کو اخذ کرنا چاہیے۔ یہاں پر جس جگہ سے ایک شاہ ملی ہے یہ جملہ کہنے کے لیے وہ ہے جامع ترمذی کی حدیث پاک۔ اس میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر امام بھول جائے نماز کے اندر تو مردوں کو چاہیے کہ وہ تسبیح کے ذریعے سے یعنی سبحان اللہ کہہ کر امام کو غلطی کے حوالے سے جانکاری دیں کہ آپ نے کچھ غلط کر دیا نماز کے اندر۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ تم نے تالی بجا کر یعنی اپنے ہاتھ پر ہاتھ یوں مار کر جو ہے امام کو متوجہ کرنا ہے، ایک بار بھی ہو سکتا ہے اور یوں کر کے بار بار بھی ہو سکتا ہے، تو یوں آپ نے اپنے امام کو متوجہ کرنا ہے۔ تو یہاں سے لوگوں نے نکالا کہ عورت کی آواز کا چونکہ پردہ ہے، اس بنا پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرد بول کر بتائیں گے اور عورتیں تالی کے ذریعے سے تصفیق کے ذریعے سے امام کو متوجہ کریں گی۔ تو یہاں سے لوگوں کو مغالطہ ہوا اس بات کا۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کا صحیح فہم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ زمانہ نبوی میں عورتیں مردوں کے ساتھ یعنی مردوں کے پیچھے جماعت کے ساتھ شریک ہوتی تھیں، تو اس موقع پر چونکہ مردوں کی کثیر تعداد مسجد میں ہوتی تھی اور ان مردوں کی صفوں کے پیچھے لڑکوں کی صفیں ہوتی تھیں، لڑکوں کی صفوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر آپ 5 صفیں مردوں کی لگا لیں، 1 صف 2 صف لڑکوں کی لگا لیں، اب اس کے پیچھے جو ہے وہ عورتیں صف بنا کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اب اگر ان کو امام کی غلطی کا پتہ چلتا ہے کہ امام نے کوئی غلطی کر دی ہے، اب اگر وہ وہاں سے سبحان اللہ کے ذریعے سے آواز دے کر پکاریں گی تو ہو سکتا ہے کہ امام تک جو ہے ان کی آواز پہنچ نہ پائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ظاہر سی بات ہے کہ پھر انہیں پتہ ہوگا ہمارا امام تو یہ 5 6 7 صفیں جو ہیں آگے کھڑا ہوا ہے، وہ اتنی زور سے بولیں گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنا پر فرمایا کہ تم نے زور لگا کر نہیں بولنا یا بول کے ذریعے سے اپنے امام کو متوجہ نہیں کرنا۔ نمبر 1 آپ کی آواز اتنی دور سے پہنچ نہیں پائے گی، نمبر 2 آپ کو دشواری اٹھا کر اونچی آواز سے بولنا پڑے گا۔ تو اس بنا پر فرمایا کہ مرد ذرا چونکہ امام کے قریب ہوں گے وہ بول کر بتا دیں گے، اور عورتوں کے لیے چونکہ یہ سہولت میسر نہیں ہوگی آسانی کے ساتھ، اس لیے وہ اپنی یعنی ہاتھوں پر ہاتھ کو یوں مار کر جو ہے وہ امام کو متوجہ کر دیں گی، تو اس سے ان کی آواز دور سے پہنچ جائے گی اور انہیں زور بھی نہیں لگانا پڑے گا، اس حوالے سے دقت اور دشواری بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ ہے اس حدیث پاک کا صحیح فہم۔ اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تالی بجانے کا یا ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا حکم نہیں دیا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ عورتوں کو اس موقع پر بولنے میں دشواری ہوگی، مرد تک ان کا میسج نہیں پہنچے گا، تو اپنا میسج کس طرح وہ کنوے کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ اس حدیث پاک میں بیان فرمایا تھا۔ تو یہ ہے صحیح فہم اس حدیث پاک کا، جس سے یہ مسئلہ اخذ کر لیا گیا کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے۔ تو ثابت ان تمام تر حوالہ جات اور دلائل سے کیا ہوا کہ عورت کی آواز کا پردہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اس کے مسکے لگا کر نزاکت و نزہت اور مسکرا کر جو ہے بات کرنا مرد کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، لچکدار لہجے کے ساتھ یا رومانٹک لہجے کے ساتھ، یہ شریعت کے اندر اس کا پردہ ہے اور اس کی ممانعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرعی دلائل کے مطابق نظریات، عقائد و مسائل کو اور اعمال کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔